نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا للناس حسنا قال تعالى ولا تصعر خدك للناس وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا، ایک جگہ تو یہ کہ قولوا للناس حسنا، اس میں اللہ نے مسلمان کی قید نہیں لگائی کہ مسلمانوں سے اچھی اور بھلی بات کہو، بلکہ یہ فرمایا للناس، قولوا للناس۔ تو پتہ چلا خیر کی بات، نفع کی بات، اچھائی کی بات ہر انسان سے کرنی اور کہنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالی نے اخلاق کو صرف اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے خاص نہیں کیا کہ کوئی مسلمان اپنا اخلاق جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا کرے، نہیں۔ قولوا للناس، للناس کا لفظ بولا جس میں ساری ہی انسانیت آ گئی کہ سارے ہی انسانوں کے لیے آپ نفع کی بات، خیر کی بات، اچھی بات، بھلی بات، فائدے کی بات سبھی سے کہیں۔ ایک بات۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اس میں بھی للناس کا لفظ بولا، صرف مسلمان اور مومن کے لیے نہیں۔ اس میں یہ کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے پیش نہ آئیں، اس طرح سے نہ رہیں کہ جس سے یوں لگے کہ آپ بہت سیریس ہیں اور آپ غصے میں ہیں، آپ اکڑ میں ہیں، ایسا نہ ہو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خَدَّكَ مانا اپنے گال اور اپنا منہ بطور تکلف کے ایسا بنانا کہ دوسرے یہ سمجھیں کہ یہ بہت سیریس ہے اور بڑا ریزرو ہے، ایسا ایسا۔ گویا اس سے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ آپ اس طرح سے پیش آئیں گویا گھل مل جائیں، گھل مل جائیں۔ اور اگر ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مرتبے والا، منصب والا، عزت والا، مرتبے والا، مقام والا، رفعت والا
कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में इब्तिदान लोग जैसे यूं बैठे हैं ना मजलिस, तो बीच में बैठ जाते थे सहाबा कराम में। और सहाबा कराम ऐसे नहीं थे कि कोई यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, ऐसे नहीं। देहाती मिजाज, देहाती माहौल। और फिर अजीब बात, हम कभी नमाज के लिए आते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसी ऐसे नमाजी के साथ बैठें जो साफ सुथरा हो, जो साफ सुथरा हो, जिसका लिबास साफ सुथरा हो। कोशिश करते हैं कि ऐसे के साथ ना बैठें जिससे ताफुन आ रहा हो, बू आ रही हो, जिसके कपड़े साफ सुथरे ना हो, जो नहाया हुआ ना हो। जी। गोया हम इस बात से घिन महसूस करते हैं, नफरत महसूस करते हैं, और साफ सुथरे लोगों में बैठना उठना इसको पसंद करते हैं। अब सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में नफीस किसी माँ ने जना नहीं। ऐसी नफासत, ऐसी नफासत। कितने मुजाहिदे की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नफासत रखने के बाद ऐसे लोग उनमें बैठते थे जो गांव देहात वाले, जिनके कपड़े भी पूरे नहीं होते थे। और उस वक्त कपड़े आज की तरह नहीं होते थे कि फला का पाशा का काटन, फला का काटन, फला का काटन, ना ना। ऊन के कपड़े होते थे, ऊन के। जानवरों के जो बाल होते हैं ना, ऊन पशम, इसके कपड़े होते थे। और पंखा लाइट नहीं होती थी। और जब यानी ऐसे में बैठे हैं तो उसमें आप सोचें कि कैसा एक माहौल सा होता हो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना बड़ा आली अखलाक है आपका कि आप उन्हीं लोगों में घुल मिल के बैठते और ये एहसास भी ना होने देते कि भाई आप लोग जो है वो साफ सुथरा नहीं है, ताफुन हो रहा है, स्मेल आ रही है। फिर अगली बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पुराने किस्से भी जिक्र करते। पुराने जमाने की जाहिलियत की कुछ किस्से भी आप सुनते और मुस्कुराते भी उनकी बातों पर, मुस्कुराते भी उनकी बातों पर। नहीं तो कहते शट, खामोश, चुप रहो। नहीं। इससे अंदाजा करें कि हुजूर किस कदर आली अखलाक थे, किस कदर आली अखलाक थे कि उनमें बैठे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी बातों पे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हत्ता कि अगर कोई अजनबी शख्स आता नया आदमी, तो वो पूछता अय्युकुम मोहम्मद, तुम में मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा कराम फरमाते हादर रजुल अबयस, ये जो गोरा चिट्टा बैठा है ना, ये हम में मोहम्मद हैं। आप सुनो, निहायत हसीन, बहुत हुस्न जमाल के पैकर, ये कहता अच्छा। फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरखास्त पेश की, या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत मरहमत फरमाएं तो हम ऐसा कर दें कि आपके लिए एक नुमाया जगह बना देते हैं, आप उस पर तशरीफ रखा करें।
ایک تو جو مجمع بیٹھا ہوگا آپ کے سامنے، انہیں آپ کی زیارت میں مشکل نہیں ہوگی، آپ کی زیارت کرتے رہیں گے۔ باہر سے کوئی آنے والا ہے، انہیں پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی، وہ دیکھ کر پہچان دیں گے کہ یہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے جب کہا، پھر آپ نے قبول کیا۔ پہلے نہیں کہا کہ میرے لیے ایسی جگہ بنا دو، میرے لیے ایسی جگہ بنا دو، میرے لیے ایسا اسٹیج بنا دو، نہیں۔ جب صحابہ کرام نے اس بات کو محسوس کیا، پھر انہوں نے حضور سے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو پھر صحابہ کرام نے مٹی کا چبوترا بنا دیا، مٹی کا چبوترا بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوتے، کوئی نصیحت فرمانی ہے نصیحت فرما دیتے، باہر سے کوئی آتا تو پہچان جاتے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے عمل سے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے لوگوں میں اس طرح سے رہتے کہ اپنائیت، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہنے میں، کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک نے یہاں وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ کا اخلاق اتنا عالی ہو، اتنا عالی ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں۔ اور یہ بڑی عظمت کی بات ہے، عظمت کی بات۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل جائیں گے تو لوگوں کو آپ سے نفع حاصل کرنے میں سہولت رہے گی۔ ایک جگہ حضور سے ایک موقع پر پوچھا گیا، یا رسول ای الناس افضل، لوگوں میں افضل کون ہے؟ لوگوں میں افضل کون ہے، اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا انفع الناس، جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، جس کی ذات سے لوگوں کو زیادہ نفع اور خیر پہنچ رہی ہے، فرمایا یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا جو تہجد زیادہ پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تلاوت، نہیں، انفع الناس، جس سے اللہ کے بندوں کو نفع زیادہ پہنچ رہا ہے۔ اب اللہ کے بندوں کو نفع اسی شخص سے زیادہ پہنچے گا جو شخص با اخلاق ہو، اور جو با اخلاق ہوگا وہ اپنی جھوٹی حیثیت نہیں بنائے گا، اپنا جھوٹا سٹیٹس نہیں بنائے گا، وہ ان چیزوں سے دور ہوگا، وہ ان چیزوں کو کسی خاطر میں نہیں لائے گا۔ اللہ اکبر۔ جماعت کھڑی تھی تو لوگ آ رہے تھے صف میں، ایک جگہ ایسی تھی کہ اس میں جو بھی آتا دیکھتا کہ جگہ خالی ہے تو قریب آتا، پیچھے ہٹ جاتا، دوسری جگہ جا کے کھڑا ہو جاتا، نتیجہ یہ کہ وہ جگہ خالی ہے۔ اب وہاں کھڑا کیوں کو نہیں، کوئی آدمی کیوں نہیں ہو رہا وہاں کھڑا؟ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ وہ نشیبی جگہ تھی، وہاں پانی رکا ہوا تھا۔ اب جو آدمی آتا وہ یہ دیکھ کے کہ یہاں پانی کھڑا ہوا ہے، میرے کپڑے خراب ہوں گے، وہ اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے نماز کی فکر نہیں کہ وہ جماعت میں خلل ہو رہا ہے، وہ اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے کبھی ادھر، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اسی اسنا میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے آدمی، شاہ اسماعیل شہید شاہی خاندان کے فرد تھے، شاہی خاندان یعنی شہزادے تھے۔
लेकिन मिटे हुए इतने थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मिटे हुए इतने थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक दफा बहुत बड़ा मजमा था और हजारों का मजमा, जलसा था मुसलमानों का। तो और ये बयान करते हैं, जो मुखालिफिन होते हैं ना, वो कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे प्रोग्राम अगले का खराब हो जाए। भले उसके लिए आपने किसी आदमी की कुर्बानी देनी पड़े, एक आदमी को तैयार किया जाता है कि भाई आपने ये काम करना है, और उसका ज़हन ये बनाया जाता है कि भाई ये काम करने के बाद आपकी खिदमत भी हो सकती है, आपकी पिटाई भी हो सकती है, आपको पकड़ भी सकते हैं। लेकिन मकसद ये होता है कि मुखालिफिन का ताकत जो है उसको नाकाम कर दो, मुखालिफिन की ताकत को नाकाम कर दो। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हजरत बयान कर रहे थे। बयान के दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा, मुझे पता चला कि आप हरामजादे हैं। उसने दौराने तकरीर खड़े होकर के ये कहा, उसकी भी जुर्रत को सलाम है। कहा, मुझे पता चला कि आप हरामजादे हैं। आपने उसकी बात सुनी, आपने फरमाया, आपको शायद गलत इत्तला मिली है। मेरे वालिद और वालदा के निकाह के गवाह अभी भी मौजूद हैं, और फला फला गवाह हैं, फला जगह रिहाइश पजीर हैं, आप चाहें तो वहां जाके तस्दीक कर लें। ये बात कही और बयान शुरू कर दिया। अब बताएं कि ऐसा किसी का ज़र्फ होगा? ऐसा किसी का ज़र्फ होगा? अब वो जब बयान कर दिया तो वो शख्स आके हजरत के पांव पड़ गया, कहा, मुझे माफ कर दें, अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे किसी ने इस नीयत से भेजा था, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी, आप इतने बड़े आदमी, बहुत मिटे हुए आदमी। शाह इस्माइल शहीद का आए, देखा जगह खाली है, फौरन आकर के नियत बांध ली। नहीं देखा कि पानी खड़ा है और मेरे कपड़े खराब, नहीं, नियत बांध, नियत बांध। हजरत के शहर में हजरत को पता चला कि वो शहर, उसमें हिंदू मुसलमान सभी रहते थे। अब उस काफर औरतें, काफर औरतें जो इस्मत दरी का काम करती हैं, इस्मत दरी का काम करती हैं, तो हजरत को पता चला कि भाई ये उनके घर हैं और यहाँ वो ठहरी होती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही जानता है कि हजरत का ईमान किस सतह का था, इस सतह का ईमान था। हजरत को पता चला कि यहाँ ये औरतें हैं और ये इस तरह का धंधा करती हैं। हजरत गए और दरवाजे पर दस्तक दी। जब दरवाजे पर दस्तक दी तो जो इन औरतों की बड़ी थी, सरदार थी, उसने उनमें से एक को कहा, ऊपर से झांका, कहा, देखो ऊपर से कौन आया। उसने बताया कि भाई कोई मांगने वाला है, फकीर है, फकीर है। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, ये पैसे ले जाओ, उसको फकीर को दे दो। वो गई और जाकर के हजरत के वो पैसे देने चाहे, भीख। तो फरमाने लगे कि मैं ऐसे भीख नहीं लेता। कहा कि फिर क्या मतलब? कहा, पहले मैं सदा सुनाता हूं, यानी मेरी एक सदा है। जैसे भिखारी होते हैं ना,
انہوں نے کچھ کلمات، کچھ باتیں رٹی ہوتی ہیں، وہ بولتے ہیں، پھر اس کے بعد بھیک مانگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں پہلے صدا سناتا ہوں اور پھر بھیک مانگتا ہوں، تو میں تو پہلے صدا سناؤں۔ اور وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ نیا فقیر دیکھا ہے۔ اس نے جا کر کے اوپر بولا کہ بھئی وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا تفریح ہی ہو جائے گی، بلا لو، اوپر ہی بلا لو، اوپر ہی بلا لو۔ اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں، شرم و حیات ان کے پاس سے بھی نہیں گزری ہوتی، ظاہر سی بات۔ انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت کو اوپر بلا لیا۔ جب حضرت کو اوپر بلا لیا، کہنے لگی جی بڑے صاحب، جی مولانا صاحب، جی فقیر صاحب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور کہا کہ بی بی میں بھیک مانگتا ہوں لیکن پہلے صدا سناتا، پھر بھی۔ اچھا سنا دیں صدا؟ کہنے لگی صدا سنا دیں؟ کہنے کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے رومال بچھایا، اوپر بیٹھ گئے اور اوپر بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیا اور بیان شروع کر دیا۔ تو قرآن کی تلاوت کرتے رہے، بیان کرتے رہے۔ جتنی بھی عورتیں تھیں سب نے سچی توبہ کی، رو رو کر توبہ کی، حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ سے معافی مانگی، سب کے حضرت نے نکاح کروا دیے، سب کے نکاح کروا دیے۔ یہ جگرا، یہ حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہے، یہ ہر ایک میں نہیں ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا مقام رکھتا ہے انسان۔ تو مرد، اب یہ چیز کہاں سے ہے؟ یہ اخلاق ہیں، اللہ کے نبیوں کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے، مسلمان نہیں، ہر انسان محفوظ رہے، ہر انسان محفوظ، اور جو لوگوں کے لیے اچھی بات کہے، جو لوگوں کے لیے اچھا رویہ اختیار کرے، جو لوگوں کے لیے اچھا انداز اختیار کرے، ایسا انسان اللہ کو محبوب ہے، ایسا انسان اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو جو اس کے بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے، اس کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے، اس کے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کو وہ بہت محبوب ہے، اللہ کو وہ بہت محبوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی تہجد نہیں پڑھتا، نفل نہیں پڑھتا، زیادہ تلاوت بھی نہیں کرتا، اور ایک آدمی دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا یہ جو نہ تہجد پڑھ رہا ہے، نہ اشراق پڑھ رہا ہے، نہ کوئی نفلی عبادت کر رہا ہے، نہ کوئی نفلی روزے رکھ رہا ہے، فرمایا کہ یہ بعض دفعہ جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، اس سے آگے نکل جاتا ہے، اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا یہ اپنے اخلاق، حسن اخلاق کی وجہ سے آگے نکل جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن اعمال میں وزن، اللہ کی بات جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا، فرمایا وہ حسن اخلاق، وہ حسن اخلاق، یعنی جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بڑوں کی کیا بات ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، جو حضرت تقی صاحب کے والد صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں
دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں جب میں وہاں پڑھتا تھا یا پڑھاتا تھا تو ہمارے بڑے اکابر میں، بزرگوں میں حضرت میاں جی اصغر رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں عصر کے بعد حضرت کے پاس جایا کرتا تھا اور کوشش ہوتی تھی کہ یہ وقت ان کی خدمت میں گزار دوں، حضرت کی توجہ حاصل ہوگی، حضرت کی نصیحت حاصل ہوگی، حضرت سے سیکھنے کو کچھ ملے گا. تو فرماتے ہیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. کہنے لگے ایک دفعہ یہ دیکھا کہ حضرت نے آم کھائے، آم آم کھائے تو چھلکے جب میں دسترخوان اٹھا کے چھلکے پھینکنے لگا تو منع کر کے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہاں نہیں ڈال. میں نے حرام کہ بھئی کیوں؟ فرمایا ہمارے محلے میں ملے جلے لوگ ہیں اور غریب بھی ہیں، اگر چھلکے تم باہر ڈالو گے تو ایسے لوگ جن کے اندر استعداد نہیں، ان کے بچے اگر دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے بڑے بھی، ہمارے والدین ہمیں بھی آم کھلائیں، اور وہ اگر نہیں کھلا سکتے ہوں گے تو انہیں تکلیف پہنچے گی. نہیں ڈالو. دیکھ کیا نظر ہے. حضرت مفتی صاحب، جو میں اگلی بات کو کہنا چاہتا ہوں، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کئی دفعہ کہ حضرت عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے تو میں بھی حضرت کے ساتھ نماز پڑھ کے حضرت کو گھر تک پہنچانے کے لیے ساتھ آتا. حضرت مسجد سے جوتا پہن کے نکلتے، محلے میں تھوڑی دور تک تو جوتا پہنے رکھتے، پھر جوتا اتار دیتے اور ننگے پاؤں کچھ راستہ چلتے، پھر کچھ راستہ چلنے کے بعد پھر جوتا پہنتے اور پھر جو ہے وہ گھر تک چلی جاتی. میں نے متعدد بار دیکھا. جب دیکھا تو مجھے خیال بار بار آیا کہ ایسی کیا چیز ہے، حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جگہ کوئی بہت متبرک ہے، وہ مبارک جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے کہ یہاں آپ جو ہے وہاں پیچھے سے یہاں تک جوتا پہنتے ہیں، پھر یہاں کچھ وقت تک جوتا نہیں پہنتے، پھر جوتا پہن لیتے ہیں، یہ جوتا کیوں اتار دیتے ہیں؟ اللہ ہو. حضرت نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ ایک بات تو یہ کہی، گھر سے مسجد تک میرے آنے جانے کا راستہ یہی ہے اور کوئی راستہ نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ بتائی کہ اس راستے میں جہاں میں جوتا اتار دیتا ہوں، یہاں کچھ عورتیں جو غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہ عصمت فروشی کے لیے ان کا ٹھکانہ ہے. جب وہ نوعمر تھی تو بہت لوگ آیا کرتے تھے، اب جب عمر ان کی ڈھل گئی اب لوگ نہیں آتے، اب لوگ نہیں آتے تو رات کے وقت میں ان کو انتظار ہوتا ہے. تو میں جوتا اتار کے چلتا ہوں کہ میرے جوتا پہن کر چلنے سے قدموں کی آہٹ سے کہیں ایسا نہ ہو ان کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ کوئی ہماری طرف آ رہا ہے یا آئے گا، جو آواز آ رہی ہے، اور ان کے دل میں ایک امید بن جائے جب میں آگے چلوں اور ان کی امید ٹوٹ جائے، ان کی امید ٹوٹ جائے اور اس سے ان کو تکلیف. اللہ اکبر. ہم سوچیں کہ اللہ تعالی اپنے محبوبین کو کیسا ظرف عطا کر دیتے، کیسا دل عطا کر دیتے ہیں.
مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل تو بڑا چاہتا ہے کہ میں یہ دعا کروں کہ میرا انتقال رمضان میں ہو جائے. رمضان کے جو فضائل ہیں، رمضان کی جو برکات ہیں، ان کی وجہ سے دل تو یہ بڑا چاہتا ہے کہ میں دعا کروں کہ میرا انتقال جو ہو، میرا آخری وقت وہ رمضان میں ہو. لیکن اس خیال سے دعا نہیں کرتا کہ رمضان میں لوگوں کے روزے ہوں گے اور لوگوں کو روزے کی حالت میں جنازے پر آنے میں تکلیف ہوگی. روزے کی حالت میں جنازے پر آنے میں تکلیف ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے جنازے پر آنے میں بھی لوگوں کو تکلیف ہو. میرے بھائیوں، یہ کوئی آسان بات نہیں، بہت بڑی بات. اللہ نے کیسے لوگ پیدا کیے جو انسانیت کے لیے فرشتے تھے. فرشتے. آج سوچیں، آج اگر ایک مسلمان اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے پڑوس والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے ایسے اخلاق اختیار کر لے تو سوچو اللہ اس کو محلے میں کیا عزت دے دیں گے. لوگ اس کو سر پر بٹھا لیں گے، لوگ اس کو کیا عزت دیں گے، لوگ اس کو کیا مقام دیں گے، کتنا سکون میں رہے گا، کتنا سکون میں رہے گا. آج جو بس سکونی ہے، پریشانی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ذہنوں میں ٹینشنیں پال رکھی ہیں. فلاں کرتا ہے، فلاں جادو کرتا ہے، فلاں ٹونا کرتا ہے، فلاں سفلی کا عمل کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ عمل کرتا ہے. بھئی آپ کے پاس کیا ذرائع ہیں جس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اس کی وجہ سے، اس بدگمانی کی وجہ سے پریشان نہیں، سکون نہیں، سکون نہیں. تو اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ اصول دیا کہ لوگوں کے لیے اچھے بن کے رہو، اچھی بات کہو، اچھے سے پیش آؤ. اور مسلمان کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. اس میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے. ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غالباً ان کا پڑوسی یہودی تھا. دیکھیں، کافروں میں بھلے لوگ بھی ہوتے ہیں، شرری لوگ بھی ہوتے ہیں. مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں گے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ شرری لوگ بھی ہوتے ہیں. ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں. تو وہ یہودی جو تھا، وہ روزانہ اس وقت، آج کا ایسا زمانہ نہیں تھا کہ جیسے ہمارے ہاں واش روم وغیرہ ہوتے ہیں، کہ اس وقت ایسا نہیں تھا. اس وقت تو دیسی زمانہ تھا. ضرورت کے لیے لوگ رات میں یا کسی ایسے وقت میں جب باہر نہیں جا سکتے تھے تو گھر میں اب فراغت کر لیتے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی ایسی چیز ہوتی اس میں باہر پھینک کے آ جاتا. تو وہ یہودی جو ہے غلاظت حضرت کے گھر میں ڈال دیتا. سوچیں، غلاظت حضرت کے گھر میں ڈالتا ہے. حضرت نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، حضرت نے ایک وہ تھوڑا لے لیا اور ایک ٹوکرا لے لیا، وہ ڈالتا، حضرت اس کو اکٹھا کرتے. اور جب کچھ وقت گزر گیا تو ایک دن یہودی نے حضرت سے آ کے کہا کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ اللہ، کوئی اور ہوتا جوتا اتار کے اس کا دماغ پہلے صحیح کر دے. کہا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ؟ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی،
تکلیف کچھ بھی نہیں. تکلیف تو تب ہوتی ہے جب کوئی آدمی ذہن میں ایسا کچھ نہ سوچے. آپ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا کام کر رہا ہوں، آپ جو آپ کے اندر ہے اس کا اظہار آپ کر رہے ہیں، جو میرے اندر اس کا اظہار میں کر رہا ہوں. آپ اپنی تربیت کا مظاہرہ، اظہار پیش کر رہے ہیں. جو کچھ آپ نے سیکھا اس کا اظہار آپ کر رہے ہیں، جو کچھ میں نے سیکھا اپنے دین سے اس کا اظہار میں کر رہا ہوں. اس نے معافی مانگ لی، کہا کہ یہ بھی میں اس لیے کر رہا تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ کے اندر اور آپ کے دین میں کیا ہے، کتنا ظرف ہے، کتنا حوصلہ ہے، کتنا دوسرے سے درگزر کرنا ہے، کتنا دوسرے کو معاف کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اخلاق کو اچھا کرنے کی، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرون، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اللہ اس کا جو ثواب پہنچا. اے اللہ، اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما. آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما. ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ناشکری، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں عالی صفات اور عالی اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو پورے طور پر اے اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں آج تک ہوئیں اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما. آئندہ کے لیے ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا